जबल सौर के दामन से हम जा रहे हैं। वो जबल सौर जहाँ मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक से मदीना शरीफ जाते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा 3 रातें 2 दिन क़याम फरमाया। जब कुफ़ार मक्का हुजूर अलैहिस्सलाम को तलाश करने में नाकाम हो गए और तलाश का सिलसिला कुछ कम हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गारे सौर से नीचे तशरीफ लाए। ऊपर जाने की हिम्मत, ताकत और इरादा हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको चाहिए ऊपर उस गार तक जाने और वहां से वापस नीचे आने के लिए। टैक्सी वाले आपके होटल के पास मेन रोड से आपको टैक्सी मिल जाएगी। तकरीबन 30 रियाल 40 रियाल टैक्सी वाले लेते हैं। 4 लोग आसानी टैक्सी में बैठ के आ सकते हैं। वो छोटी गाड़ियां आपको उस रास्ते से ले जाएंगी जहां तक छोटी गाड़ियों के जाने का रास्ता है, और वहां वो उतार कर चले जाएंगे। फिर आप ऊपर जाइए, गार की ज़ियारत कीजिए, नवाफिल पढ़िए, दुआ कीजिए, और जब वापस नीचे आएंगे तो वहीं से आपको दूसरी टैक्सी मिल जाएगी होटल तक जाने के लिए। तो जो लोग ऊपर जाने के इरादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो वो अपने तौर पर यहाँ आते हैं। आजकल तो रमज़ान है, वरना रमज़ान के अलावा ज़्यादातर लोग फजर की नमाज़ पढ़कर ही आते हैं और ज़ोहर से पहले पहले उनकी वापसी हो जाती है। तो अब ज़्यादातर लोग जो है वो फिर रात को आते हैं, क्योंकि रात में रोज़ा होता नहीं है, ऊपर जाना उनके लिए आसान होता है। फजर से पहले पहले, सेहरिश के पहले पहले वो वापस आ जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस गार की जाकर ज़ियारत करते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इस गार से नीचे तशरीफ लाए और आपने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। मक्का पाक से मदीना शरीफ का फासला 450 किलोमीटर है। मक्का पाक से मदीना शरीफ का फासला 450 किलोमीटर है। अगर आप बस में ये सफ़र करें तो तकरीबन आपको 6.5 घंटे, 6 से 6.5 घंटे, और अगर टैक्सी या कार में जाएंगे तो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का ये सफ़र है। लेकिन मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने ये जो मक्का और मदीने का जो सफ़र हिजरत का सफ़र है, ये आपने 15 दिन में तय किया। 15 दिन, पीर की रात हुजूर मक्का से रवाना हुए और एक पीर छोड़कर दूसरे पीर को मेरे आका मदीना शरीफ पहुंचे। इस रास्ते में, इस सफ़र में बहुत सारे वाक़यात और मौजज़ात पेश आए, जिसको आप किताबों में पढ़ सकते हैं। सीरत मुस्तफ़ा बहुत प्यारी किताब है। शुरू से लेकर हुजूर के बिल्कुल आखिरी वक्त तक की जो जितने मामलात हैं, जितने वाक़यात हैं, उस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और बड़े ही प्यारे अंदाज में मोहब्बत के साथ लिखने वाले ने लिखा है, जिसे पढ़कर अगर इश्क मोहब्बत दिल में हो तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो उसमें आपने ये वाक़या भी लिखा कि इस सफ़र में जहाँ बहुत सारे वाक़यात और मौजज़ात पेश आए, वहाँ उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या भी है। जब हुजूर इस सफ़र पर रवाना हुए तो रास्ते में उस मकाम पर पहुँचे जहाँ उम्मे माबद का घर मुबारक हुआ करता था। तो आप उस घर में जब गए तो अबू बकर ने पूछा उम्मे माबद से कि कुछ खाने पीने का, कुछ दूध वगैरह तुम्हारे पास है? तो उसने बोला कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो फाका है, और ये बकरियां भी बहुत कमज़ोर हैं, छोटी सी बकरी है और बिल्कुल कमज़ोर है, बीमार है। तो अबू बकर सिद्दीक उसी बकरी को हुजूर की बारगाह में लेकर आ गए, और जब मेरे आका ने अपना मुबारक दस्ते मुबारक जब उस बकरी पे फेरा तो कहते हैं कि वो बकरी जो है वो बिल्कुल खड़ी हो गई, और उसके थन से इतना दूध हुजूर ने निकाला कि उम्मे माबद कहती है कि घर के जितने बर्तन थे वो सारे बर्तन दूध से भर गए। यहाँ तक कि हुजूर ने नोश फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने, आपके गुलाम ने, उम्मे माबद ने, उनके बेटे ने, और वो सारे के सारे बर्तन जो है वो दूध से भर गए थे। और जब हुजूर वहां से चले गए और उम्मे माबद का शौहर जब वापस आया और उसने देखा कि घर का तो रौनक ही कुछ और लगी है और बर्तन सारे दूध से भरे हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या मामला है, कौन सी ऐसी बकरी है जिसने इतना दूध दिया? तो उन्होंने इशारा किया कि वो जो बकरी कमज़ोर लागर सी पड़ी है, यही वो बकरी है जिसके दूध से ये सारे बर्तन भरे हुए हैं। तो पूछा कौन आया था? तो उम्मे माबद ने सिर्फ एक ही बात कही कि मुबारक आए थे। मैं उनका नाम तो नहीं जानती, बस वो बड़े मुबारक थे, जिस चीज़ को उन्होंने हाथ लगाया उसको मुबारक कर दिया, तो वो मुबारक आए थे। फिर ये बहुत लंबा तवील वाक़या, फिर उम्मे माबद हुजूर को तलाश करते करते मदीना आ गई। तो फिर उन्होंने वहाँ पे हुजूर को देखा तो कहा यही है वो मुबारक जो घर पे आए थे, तो वो ईमान लेकर आएंगे। इसके अलावा सराका बिन मालिक का वाक़या हम पढ़ते हैं, जो कुफ़ार मक्का ने जब हुजूर को तलाश करने में नाकाम हो गए तो उन्होंने ऐलान किया कि जो हुजूर को पकड़ के लाएगा, तलाश करके लाएगा, उसको 100 ऊँट सामान के साथ लदे हुए
انعام میں دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک حضور کو پکڑنے، آپ کو تلاش کرنے، ایمان کی لالچ ہے، مال کی لالچ میں نکلے، اور جب حضور کو پا لیا انہوں نے تو حضور نے دعا کی تو زمین نے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا اور گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ تو سراقہ بن مالک نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ یا اے محمد، آپ مجھے اس پریشانی سے نجات دے دیں تو میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، زمین نے اس کے گھوڑے کے پیر کو چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ دل میں لالچ انعام کا پیدا ہوا، پھر حضور کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے آیا، حضور نے پھر دعا کی اور زمین نے پھر گھوڑے کے پاؤں پکڑ لی۔ تو یہ 3 مرتبہ سراقہ بن مالک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور جب اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا بلکہ یہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کی دعاؤں کے سبب اللہ مجھے اس پریشانی اور عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اور جب وہ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو آخری مرتبہ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور کہا کہ اس دفعہ آپ میری جان بخش دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے آؤں گا، اور اگر کوئی پیچھے آئے گا بھی تو اس کو بھی منع کر دوں۔ تو پھر حضور نے آپ کے لیے دعا کی اور آپ واپس چلے گئے، اور پھر بعد میں کئی سال کے بعد پھر آپ ایمان بھی لے آئے تھے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس سفر میں جہاں بہت سارے واقعات اور معجزات پیش آئے، وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے محبت کا اظہار اور ہمیں انداز بھی نظر آیا کہ ابو بکر صدیق اس بات کو جانتے ہوئے کہ کفار مکہ حضور کے پیچھے آئیں گے اور جو ان کا ساتھ دے گا یہ اس پر اور اس کے گھر والوں پر ظلم کریں گے، لیکن ان تمام باتوں سے بے ڈر ہو کر ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اور حضور کی محبت میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور اس طرح حضور کے ساتھ رہے کہ کبھی ابو بکر صدیق حضور کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتے تو کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں چلنا شروع کر دیتے۔ حضور نے جب ابو بکر صدیق کی اس کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا بات ہے، یہ بے چینی، یہ پریشانی کیوں ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ محبت جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی، اور یہ وہی محبت کا اظہار تھا اور انداز تھا جس کا انعام حضور نے ابو بکر صدیق کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے، سنہری جالیوں کے پیچھے، میرے آقا علیہ السلام کے حجرے میں، آپ کے قدموں میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان و عظمت ہے ابو بکر صدیق کو۔ اور کیسے ملی ہے؟ کیسے ملی؟ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو ابو بکر صدیق نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور حضور سے اجازت طلب کرنا، اگر حضور اجازت دے دے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ سبحان اللہ، ابو بکر جانتے تھے حضور دنیا سے تو چلے گئے لیکن اپنے غلاموں سے باخبر ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری سن بھی رہے ہیں، اسی لیے تو کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، یا رسول اللہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو ہم آپ کو دیکھ سکیں، لیکن خدا کی قسم آپ زندہ ہیں۔ جب ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ میری میت کو حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور اجازت طلب کرنا، تو لہٰذا جب یہ حضور کی بارگاہ میں وصیت آپ کی پہنچائی گئی اور آپ سے اجازت مانگی گئی تو پھر کیا ہوا؟ حجرے کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو۔ تو یہ وہ دوستی تھی جو نہ صرف غار سور میں رہی بلکہ قیامت تک حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے۔ اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دوسرے کون ہیں؟ عمر فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ آرام فرما رہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جب مدینے جاتے ہیں اور روزہ رسول پاک پر حاضری لیتے ہیں تو پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر۔ صحابہ کرام نے جو اللہ نے ان کو عزت، عظمت، مقام اور جو بلندی عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے اللہ کی جہاں اطاعت کی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے۔
اور دین اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. صرف اپنا مال نہیں، اپنا وقت نہیں، بلکہ اپنی اولادوں کو، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. ان صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے بلایا، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہی وجہ ہے کہ جب آج ہم کسی صحابی رسول کا نام لیتے ہیں تو کیا نکلتا ہے زبان سے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اسلام کی راہ میں جہاں صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، وہاں میرے آپ کے آقا نے اسی دین اسلام کی راہ میں طائف میں پتر بھی کھائے. وہ شہر طائف جہاں آپ زیارتوں کے لیے گئے تھے، جب میرے آقا اسلام کا پیغام لے کر گئے تو یہ طائف والوں نے آپ کے دعوت، آپ کے پیغام کو سن کر آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ حضور کے نالے پاک آپ کے خون مبارک سے بھر گئے. اور یہ منظر دیکھ کر اللہ نے فرشتے کو بھیجا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ یہ طائف کے رہنے والے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، یہ ان پہاڑوں کے درمیان دب کر ہلاک اور برباد ہو جائیں، لیکن قربان جائے اللہ نے ہمیں وہ رسول، وہ نبی، وہ اپنا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں طائف میں پتھر تو کھائے ہیں، لیکن پتھر مارنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی. اے اللہ، یہ طائف کے رہنے والے مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، لیکن مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں اور بت پرستی کو چھوڑ کر تیری عبادت کریں گے. 1450 سال پہلے میرے آقا نے جو فرمایا، آج اگر غور کریں تو اسلام کی روشنی صرف مکے میں، مدینے میں، طائف میں یا عرب میں نہیں، بلکہ آج اسلام کی روشنی مکے سے نکل کر سارے عالم میں روشن. مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کے کسی حصے، کسی گوشے، کسی کونے میں چلے جائیے، اسلام کے ماننے والے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہمیں پوری دنیا میں نظر آتے ہیں. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ ہر سال ذی الحج کے مہینے میں اسی شہر مکہ میں ہوتا ہے، جہاں وہ مسلمان جنہیں اللہ نے مال دیا، استطاعت دی، ہمت، طاقت، قوت اور صحت عطا کی، اور سب سے بڑی بات جن کا بلاوا رب کی بارگاہ سے آتا ہے، وہ اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، مال و متاع کو چھوڑ کر احرام باندھے ہوئے، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے، لبیک کی ترانے گاتے ہوئے فرائض حج کی ادائیگی کے لیے ذی قعدہ کے مہینے سے اسی شہر مکہ میں آنا شروع کرتے ہیں. مکہ آ کر عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر ذی الحج کے مہینے کے خاص 5 دنوں کا انتظار کرتے ہیں. کون سے 5 تاریخ؟ 8، 9، 10، 11، 12. یہ ذی الحجہ کی 5 تاریخیں ہیں جس میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ ظاہری زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا ہے، اور اس حج کی ادائیگی کے لیے جب حضور مدینے سے اپنے صحابہ کو لے کر مکہ آئے تو 8 ذی الحجہ کی نماز فجر اور اشراق چاشت حضور نے حرم پاک بیت اللہ شریف میں ادا کی. اس کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر 8 ذی الحجہ کی صبح وادی مینا پہنچے، اور وادی مینا میں حضور نے 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور 9 ذی الحجہ کی فجر اور اشراق چاشت مینا میں پڑھنے کے بعد پھر میرے آقا 9 ذی الحجہ کی صبح اپنے صحابہ کو لے کر مینا سے کہاں پہنچے؟ میدان عرفات. اور اس وقت میں آپ کو اسی میدان عرفات میں لے کر جا رہا ہوں جہاں 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، پوری دنیا سے آنے والے حاجی حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں جسے کہتے ہیں رکن اعظم. یہ وقوف عرفہ یہ حج کا فرض ہے. اس کا ٹائم کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے سے لے کر جب وقت ظہر شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رکنا یہ حاجیوں پر فرض ہے. اور جو حاجی عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ آیا اس کا حج ادا نہیں ہوتا. تو یہ اتنا بڑا عرفات کا وقوف فرض ہے. اپنے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ پر دیکھیے، یہاں سے میدان عرفات آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہے. نیچے لوہے کی گریل لگائی گئی ہے تاکہ کوئی حاجی حدود عرفات سے باہر نہ آئے. تو ہمارے رائٹ ہینڈ والا حصہ جو ہے، سیدھے والا حصہ، یہ پورا عرفات ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دعا بھی کیجیے اللہ عرفہ میں آنا نصیب فرمائے. 9 ذی الحجہ کو اندر وضو خانے، واش روم بنے ہوئے، پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہیں جس پہ لکھا ہے بدایہ عرفات. پورے عرفات کے چاروں طرف اسی طرح پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوں گے. صحیح بھائی، سیدھے ہاتھ پر پورا عرفات کا میدان ہے آپ کی طرف. اور حج کے دنوں میں حج کے 3 میدان ہیں، عرفہ، مزدلفہ اور مینا. اور ان تینوں میدانوں میں حج کے دنوں میں ٹرین چلائی جاتی ہے. یہ جو سیدھے ہاتھ پر سفید بڑا سا ٹینٹ اور خیمہ لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا،
یہ میدان عرفات کا ریل کا پہلا اسٹیشن ہے. میدان عرفات کا یہ ریل کا پہلا اسٹیشن ہے جو بالکل آپ کے سامنے آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہے. میدان عرفات کے چاروں طرف ہمیں یہ یلو رنگ کے پیلے رنگ کے بورڈ آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے. تقریباً پوری دنیا سے 25 سے 30 لاکھ مسلمان ابھی اس وقت جو ہے فرائض حج ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ. ان حاجیوں کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے خیمے اور ٹینٹ لگائے جاتے ہیں. ان خیموں میں کارپیٹ اور قالین بچھایا جاتا ہے. ایئر کنڈیشن ایئر کولر لگایا جاتا ہے. ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے. صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا حاجیوں کو ان کے خیموں میں دیا جاتا ہے. اور یہ اللہ کے مہمان اپنے خیموں میں 9 ذی الحجہ کی 2 نمازیں ادا کرتے ہیں, ظہر اور عصر. یہ 2 نمازیں عرفات میں ادا کرتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کے پیارے محبوب پہ درود پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں آنے والوں پر اللہ کی رحمت کی بارش اس طرح برستی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں آنے والوں پر اللہ کی رحمت کی بارش اس طرح برستی ہے کہ اللہ اس دن آنے والوں پر سے بڑے گناہگاروں کے گناہ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 2 طرح کے حقوق رکھے ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد. حقوق اللہ جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ شامل ہے. اور حج جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے پر اپنے ان دونوں حقوق کو معاف کرتا ہے. عرفہ کے دن میدان عرفات اللہ آنے والوں پر سے جن پر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی غفلت, سستی, کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ عرفہ کے دن عرفات کے میدان کی برکت سے, یہاں آنے کی برکت سے اللہ اپنے بندے پر سے اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے. تو عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں. عرفہ کے دن اللہ کے مہمان جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت صرف عرفہ تک مختص نہیں ہے, ہر گھڑی ہر وقت اس کی رحمت برس رہی ہے. لوٹنے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف 10 منٹ. مسجد نمرہ بسیں جاتی نہیں ہیں باہر سے ہی, دیکھیں وہ پیچھے والی بس دیکھیں وہ سامنے سیدھے نکل جاتی ہے, لیکن لے کر جا رہے ہیں صرف 10 منٹ کے. جن کا وضو ہے جو 2 نفل پڑھنا چاہیں تحیت المسجد کی نیت سے اتر کر پڑھ لیجئے گا. مسجد چاروں طرف سے بند ہوتی ہے, سیڑھیوں سے اوپر تھوڑا سا صحن ہے جہاں لوگ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کو بھی موقع مل رہا ہے, وضو ہے اور پڑھنا چاہیں تو اتر کر 2 نفل پڑھ لیجئے گا. زیارت کرنا چاہیں تو اتر کر زیارت کر لیجئے گا. اگر وضو نہیں ہے, کرنے کا ارادہ ہو تو پانی بیچنے والے وہاں پانی بیچتے ہیں, وہ لے کر وضو کر لیجئے گا. جس طرح جیسے چاہیں آپ کو آسانی ہو وہ کام کر لیجئے گا. لیکن نفل ہے, فرض نہیں ہے. تیمم مت کیجیے گا, تیمم سے نماز نہیں ہوگی. تیمم ہے فرض نمازوں کے لیے, نفل کے لیے نہیں ہے. تو پانی میسر ہے, جیب اجازت دے, خریدنا چاہیں خرید کر وضو کر لیجئے گا. جیب اجازت نہیں دیتی ہے تو صرف زیارت کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, 10 منٹ کے لیے میں نے بھائی کو بولا ہے, ڈرائیور بھائی کو, ہمارے سعید بھائی کو, کہ 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں رکیں گے اور پھر انشاءاللہ عرفات کی جو دوسری زیارت ہے جسے ہم جبل رحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, پھر وہاں چلیں گے. سیٹ پر بیٹھیے, سیٹ پر بیٹھیے. گاڑی بالکل جب بھی گاڑی جہاں بھی رکے دروازے کھلے پھر اپنے سیٹ سے اٹھے. یہ اپنے نشاندہی کر رہا ہے. بالکل یہاں سے عرفات شروع ہو گیا, الٹے ہاتھ پر مسجد نمرہ یہاں سے شروع ہو گئی آپ کے سامنے. اور یہ دیکھیے یہ مسجد نمرہ سے یہ بھائی جو ہے مدینہ شریف جانا ہے, ان کو ظہر کے بعد لے کر. ہم نے جرانہ بھی جانا ہے, اب جرانہ بھی جائیں گے, احرام بھی باندھنا ہے ہم نے, تو لہٰذا وقت کا خیال. تو الحمدللہ آپ نے جس طریقے سے پوری ہسٹری سنی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ ملتی رہے گی. یہ مسجد نمرہ ہے ماشاءاللہ. تو میرے ذریعے آپ بھی زیارت کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے. دیکھیے آپ یہاں سے کبوتروں کے دانے بھی لے کر ڈال سکتے ہیں. بہت سے لوگ پیسے وغیرہ دیتے ہیں دانے وغیرہ ڈالنے کے لیے. میں اندر چل کے آپ کو دکھاتی ہوں, چلیے دیکھتے ہیں.
یہ مسجد عام دنوں میں بند رہتی ہے اور صرف حج کے دوران کھلتی ہے. یہ اس کا دروازہ ہے دیکھیے, اور یہ تھوڑا اس کا صحن ہے جس میں نماز ادا کی جا رہی ہے. تو یہ صرف حج کے موقع پہ کھلتی ہے جہاں خطبہ ہوتا ہے حج کا. اور یہ سامنے عرفات کا میدان ہے. تو چلیے نماز ادا کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, پھر میں آگے آپ کو کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ.